बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम TM ऑनलाइन के साथ क्राइटेरियन टेलीविज़न नेटवर्क के स्टूडियो से बराह रास्त ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप देखते हैं ये प्रोग्राम पूरा वीक ऑलमोस्ट हम मंडे टू फ्राइडे आपके साथ होते हैं और उन शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि जिन्होंने माशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में अपने अपने प्रोफेशंस में होते हुए अपने इलाकों के लिए क्या क्या खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी, अपने इदारों में वो किन किन डेजिग्नेशंस पर मौजूद हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने लेकर आते हैं। और यकीनन आपका फ़ीडबैक, आपका जो सवालात होते हैं उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है वो कौन है, उनका तारुफ में थोड़ी देर बाद करवाऊँगा। लेकिन अपने मेहमान की तरफ जाने से पहले ये ज़रूर बताता चलूँ आपको कि आपने क्राइटेरियन टेलीविज़न नेटवर्क के फेसबुक पेज को लाइक करना है, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगी जिसमें आपने ऑल पे क्लिक करना है और हिस्सा बन जाना है इस प्रोग्राम का और आने वाले प्रोग्राम्स का। और हमारा साथ इसलिए देना है कि हम आपकी आरा को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रोग्राम्स में मज़ीद बेहतरी ला सकें। नाज़रीन, एक शेर से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। जियो तो ऐसे जियो कि ज़िंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे कि मर गया यारो। आज 7 दिसंबर 2020 तो है, मगर आज से 4 साल पहले की बात, अगर एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा सानिया जब वो आवाज़ पूरे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में गूंजी तो ना जाने एक ऐसा धमाका खेज़ मवाद जिसको कंसिडर किया गया, लेकिन जैसे ही बात हकीकत की तरफ जाने लगी तो तमाम TV चैनल्स पर तमाम इर्द गिर्द जितने भी सोर्सेज थे वहाँ से ख़बर आई कि एक प्लेन क्रैश हुआ। और जब उस मलबे पे हमारे तमाम लोग, और स्पेशली मैं आज भी 4 साल बाद भी उन लोगों को क्रेडिट दूंगा। मैं यहाँ पे इदारों की बात बाद में करूँगा, मैं यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की बात बाद में करूँगा, लेकिन वहाँ के मकामी लोग जो हवेलियाँ बटोलनी गाँव है, वहाँ के लोगों ने जिस तरह अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे जिस तरह उन्होंने काम किया वो हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि हम भी तकरीबन 45 मिनट की पैदल और रात के अंधेरे में मुसलसल जो है वो चलते गए। और जब उस जहाज़ के मलबे पर पहुँचे, वहाँ पे जो गोश्त के हमने लोथड़े देखे, गोश्त के हमने जो पीसेस देखे, वो उन लोगों में जब ये पता चला कि 47 के करीब ख़ानदान जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए, वो उनका आखिरी सफ़र था, उसमें जब जुनैद जमशेद पाकिस्तान के नामवर नात ख्वां का जब सुना, और स्पेशली जब डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में तैनात रहे उसामा वड़ाइच असिस्टेंट कमिश्नर, तो इंतहाई दुख इसलिए हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर उसामा वड़ाइच की जो एबटाबाद से मोहब्बत थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, उसके बाद बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके हवाले से बात करूँगा, उनका तारुफ भी करवाऊँगा, लेकिन ये पैकेज देखते हैं। 7 दिसंबर 2016 का सूरज यकीनन उन तमाम ख़ानदानों के लिए आखिरी बार तुलू हुआ जो PK 661 तैयारे में चित्राल से अपनी मंजिल मकसूद के लिए रवाना हुए थे, मगर वो सफ़र आखिरत का सफ़र ठहरा जिसमें पाकिस्तान के नामवर नात ख्वां जुनैद जमशेद, डिप्टी कमिश्नर उसामा वड़ाइच और 44 ख़ानदान लुक़मा अजल बन गए। एबटाबाद के लोगों की हर दिल अजीज़ शख्सियत उसामा अपनी अहलिया और अपने वाहिद बच्चे के साथ हवेलियाँ के करीब तैयारा PK 661 के हादसे में जहाँ बाग हो गए। 37 साल के इस नौजवान DMG ऑफिसर उसामा ने सिविल सर्विसेज एकेडमी से 2010 में ग्रेजुएशन की। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्विसेज को बतौर असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद ज्वाइन किया, जिसके बाद आगे जाकर उन्होंने ADC पेशावर के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दी और फिर 2015 में चित्राल के डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर तैनात हुए। एबटाबाद के लोग आज तक उसामा वड़ाइच को नहीं भुला सके, क्योंकि आज तक उन जैसा ऑफिसर एबटाबाद को नहीं मिल सका। वो मुखलिस और ईमानदार ऑफिसर थे। अपनी सर्विस के दौरान जहाँ भी रहे ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना काम सरअंजाम देते रहे। उनका दफातर हमेशा गरीब की दादरसी के लिए खुला रहा। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद तैनाती के दौरान वो काम किए जो आज तक कोई नहीं कर सका। आज भी एबटाबाद की आवाम उसामा वड़ाइच को शाराए कराकोरम के साथ मौजूद तजावुज़ात को ख़त्म करने की जुर्रतमंदाना इक़दामात की वजह से अपना आइडियल समझते हैं। उन्होंने जिस अंदाज से एबटाबाद शहर की तामीर और तरक्की के लिए काम किया और शाहराए रेशम से तजावुज़ात के खात्मे समेत दीगर इक़दामात किए, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। 2013 के बाद भी एबटाबाद में बहुत से इंतज़ामी अफसरान आए, मगर अफसोस कि उसामा वड़ाइच जैसा कोई भी न आ सका जो उसामा वड़ाइच की तरह एबटाबाद की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता। अल्लाह पाक शहीद उसामा वड़ाइच को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। समझो हमने भुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया।
مت سمجھو ہم نے بھلا دیا. آج 4 سال تو گزر گئے, لیکن اسامہ بڑائچ یقیناً ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی وہ زندگی جو ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, آپ کی جو اہلیہ ہیں, آپ کا ایک بچہ, آپ سب کے لیے وہ راہیں خدا نے بہت آسان کی ہوگی, کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں وہ کمال کیا, اپنے جو اللہ پاک نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی, جو اللہ پاک نے آپ کو طاقت اور عہدہ دیا, اس کا آپ نے جو استعمال کیا وہ ایبٹ آباد کے لوگ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے. آج بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں. کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ آپ کے لیے تھا. ناظرین, باقاعدہ پروگرام کی طرف آتے ہیں. آج کیونکہ 7 دسمبر ایک اور حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہر سال نیشنل ووٹر ڈے بھی منایا جاتا ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں, لیکن بہت وقت ہو گیا آپ کے اور مہمان کے درمیان میں حائل ہوں. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو کہ پولیٹیکل فگر تو ہیں ہی ہیں, ڈیفینیٹلی ان کا ایک نام ہے, ایک مقام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ, ایجوکیشنسٹ, موٹیویشنل اسپیکر, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت جو زندگی جو ہم نے ان کے ساتھ کام کیا, جو ہم نے ان سے سیکھا, وہ ایسی ہے کہ وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اس معاشرے کی بہتری کے لیے اپنی زندگی گزار رہی ہیں. یقیناً یہ ان کے لیے جو ہے ایٹ بہت بڑی بات ہے ہم سب کے لیے کہ اپنے پولیٹیکل کیریئر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو زیادہ پریورٹی پہ ہمیشہ رکھتی ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ اگر ہم ایک بات کنکلوڈ کریں تو ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم لیگ نون بنی, کیونکہ ان کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا KP ہماری جو اسمبلی ہے وہاں پہ بطور ممبر بھی رہی. اس میں انہوں نے اپنے ٹینیور میں کیا کیا کیا, یہ سارے سوالات آج ہم ان سے جانیں گے. لیکن ویلکم کرتے ہیں کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پروگرام TM آن لائن میں آمنہ سردار صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, خوش آمدید کہتے ہیں جی. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے دعوت دی نئے چینل پہ, اور آپ لوگوں کے لیے بھی نیک خواہشات کہ بہت اچھے سے یہ سلسلہ چلتا رہے انشاءاللہ. بس پروگرام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے ذکر کرنا ہے, آپ سے سوال بھی کرنے ہیں, ہمارے ناظرین بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. آمنہ صاحبہ, ایک پیکج آپ نے دیکھا, ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہم نے بات کی, اسامہ بڑائچ. آج ان کو ہم سے بچھڑے جو ہے وہ 4 سال گزر گئے, لیکن آپ کا بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمیشہ سے ایک لائزون رہا. وہ میں نہیں یہ کہتا کہ آپ ایک پولیٹیکل فگر ہیں تب, لیکن آپ نے معاشرے میں پھیلی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن سے ہمیشہ ایک سلسلہ رکھا. چاہے وہ میں اگر گنتا جاؤں گا تو بہت ساری چیزیں ہیں معاشرے میں بہتری کے لیے, سیوک سینس کے حوالے سے بہت سارے آپ کے اقدامات ہیں. چائلڈ ابیوز کے اوپر آپ نے بہت کام کیا, نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ ان لوگوں سے ہمیشہ آپ لڑتی رہی اپنے علاقے کی بہتری کے لیے. تو اسامہ بڑائچ سے بھی آپ کا انٹریکشن رہا, تو کیسا پایا ایک ایسی شخصیت جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں؟ سب سے پہلے تو تمام میں ناظرین سے بھی کہوں گی کہ ان کے لیے ضرور دعائے مغفرت کریں, اللہ رب العالمین ان کی درجات بلند فرمائے. آمین. ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک, بہت ہی ہمبل نیچر کے, مطلب باوجود اس کے کہ وہ بیوروکریٹ تھے, اسسٹنٹ کمشنر تھے, لیکن ان کا ایک جو انداز تھا وہ بہت ہی ہمبل اور بڑا ہی مطلب دوستانہ ہوا کرتا تھا. تو بہت زیادہ میرا نہیں رہا, لیکن جتنا تھوڑا بہت ان سے رابطہ رہا بہت ہی اچھا رہا. تو اس قسم کے لوگ شاید اللہ کو بھی پیارے ہوتے ہیں, تو اللہ میاں ان کو پھر اپنے پاس بلا لیتے ہیں شاید, اسی لیے وہ جلدی چلے گئے. بالکل. آمنہ صاحبہ, کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ جو ہے وہ کرنٹ افیئرز پہ ہے, اور کرنٹ افیئرز میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر اسپیشلی آفٹر PDM جو ہے وہ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب یہ وقت بتائے گا کہ PDM کتنی اسٹرانگ ہے یا نہیں, PDM کے کیا اچھے کیا برے اثرات ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ ذمہ داری بنی جب آپ کو پروونس اسمبلی میں ایک جو ہے عہدہ دیا گیا, آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی. اس کے علاوہ جو آپ کی کنٹریبیوشن علاقے کے حوالے سے ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن سو فار یہ بتائیے گا کہ جو باتیں چل رہی ہیں, جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ڈیولپمنٹس ہوتی چلی جا رہی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان آئیں گے؟ انشاءاللہ آئیں گے, اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑی ایک سرپرائز ہوگا جو بار بار کہتے ہیں کہ نہیں آئیں گے. ضرور آئیں گے. تھوڑی سی بات میں PDM کے اوپر ضرور کرنا چاہوں گی. آپ ضرور کریں, لیکن اس کے اوپر میرے پاس کچھ سوالات بھی ہیں, لیکن آپ بات کر سکتی ہیں. مطلب میاں صاحب آئیں گے یہ طے ہے, اور یہ مان لیجیے. چلیں جی ٹھیک ہے. یہ مطلب ناظرین کے لیے بھی ایک بڑی جینوئن سٹیٹمنٹ ہے کہ میاں صاحب آئیں گے. اور ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اگر بات کی جائے ایسے لیڈرز کی, ایسی شخصیات کی, ایسی سیاسی جماعتوں کے جو پائنیئرز ہیں ان لوگوں کی, تو ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں
بہت سارے ایسے جالے موجود ہیں, بہت سارے ایسے جان نچھاور کرنے والے لوگ موجود ہیں. اگر ہم یہاں پہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بات کریں تو بالکل یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ان کے بھی اوپر جان نثار کرنے والے آج بھی لوگ موجود ہیں. تو میاں صاحب کے جو دیوانے ہیں, جو ان سے محبت کرنے والے ہیں, وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ بڑی جینوئن اسٹیٹمنٹ بھی ہے. اور یہ آپ نے جس طرح کہا کہ آپ محتاط ہو جائیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے, وہ آئیں گے. اچھا, پی ڈی ایم کی ضرورت آپ سمجھتی ہیں کہ تھی, یہ ٹائم تھا پی ڈی ایم کا؟ ایک پاکستان مسلم لیگ نون خود ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کے اندر, کیوں ضرورت پیش آئی کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا ہو کے اس ایک ایسے مشن پر نکلنے کی کہ جو شاید بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کاز کے اوپر ان کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کیوں آیا اور کہاں سے آیا. ٹھیک ہے, آپ 2014 میں چلے جائیے. ٹھیک ہے, یہ دھرنوں کی پیداوار ہے. جب آپ دھرنا دیں گے تو وہ دنیا مکافات عمل ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو بھی اب یہ دھرنے برداشت کرنے ہوں گے. اور اس وقت کو اگر دیکھیے تو کیسے آپ کے لیے پوری انجمن سجائی گئی تھی کہ جی ٹھیک ہے آپ دھرنا دیں, بیٹھیں آپ 126 دن آپ بیٹھے, کچھ بھی نہیں کسی نے کیا, حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ادھر آپ ایک جلسہ کرنے نکلتے ہیں, آپ کو رکاوٹوں پہ رکاوٹیں عبور کرنی پڑتی ہیں. میں پی ڈی ایم جلسہ پشاور میں گئی, مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں 10-15 سال پشاور میں رہ کے مجھے وہ راستے یا اللہ میں کدھر سے جاؤں گا, اتنی رکاوٹیں تھیں, یعنی اتنا خوف. تو پہلی تو یہ بات کہ یہ آپ کی اپنی مکافات عمل ہے اور اس وجہ سے آپ کو اب یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن بالکل پاکستان مسلم لیگ نون اگر اکیلے بھی نکلتے تو ہمارے لوگ ہمارے ساتھ تھے, اس میں بھی کوئی نہیں. لیکن اس وقت مسئلہ جو ہے وہ صرف پارٹی کا نہیں ہے, اس وقت مسئلہ عوام کا ہے, اس وقت مسئلہ ملک کا ہے. ٹھیک ہے, آپ مہنگائی, آپ پی ٹی آئی کے جو جیالے تھے نا ان کو بھی روتے ہوئے دیکھیں گے, اس لیے کہ وہ بھی اس مہنگائی میں پس گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں دیکھیے, روٹی تو مل ہی جاتی ہے, روٹی کے لیے کہیں نہ کہیں وہ کوشش کرے گا, محنت کرے گا, مل جائے گی. لیکن دوائی, ٹھیک ہے, آپ کی دوائی آپ 600%, 1200% مہنگی کر دیتے ہیں. خدا آپ خوف کھائیے خدا کا کہ وہ لوگ جو اس دوائی, انسولین کی مثال لے لیجئے آپ, یہ عام آپ کے جو رائزیک اور اس قسم کی جو آپ کی بالکل معمولی چھوٹی میں سمجھتی ہوں میڈیسنز ہیں, وہ بھی اتنی مہنگی ہو رہی ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور سبزی میں کبھی خود خریدنے چلی جاؤں تو میں تو پریشان ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے, کہ یہ سبزی کے ریٹس ہیں, یہ کس چیز کے ریٹس ہیں, ہر چیز. تو خدا کی لیے یہ آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں. ہم اگر سارے اکٹھے ہوئے ہیں تو اس مقصد کے لیے ہوئے ہیں کہ ان سے اس لیے نجات حاصل کی جائے کہ ہمیں اپنا ملک, اپنے عوام عزیز ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آسانی ملے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے, لیکن وہ ہے تو پاکستان کا باشندہ, پاکستان کا شہری, اس کو اس کا حق ملے, اس کو آسانیاں ملیں. اس لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ بہت جینوئن کنسرن ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جیالے ہیں, جو ایسے لوگ ہیں وہ آج ایک مشکل میں پڑ چکے ہیں. جو مہنگائی کا عالم ہے, چاہے وہ خوراک ہو, چاہے وہ ادویات ہوں, چاہے وہ دیگر جو ہمارے سامنے مسائل سامنے آ رہے ہیں. لیکن ایک طرف اگر ہم ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہیں, وہاں پہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑا نام اگر رانا ثناءاللہ صاحب کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم ایک کووڈ کی ایک بہت بری سیکنڈ جو لیئر ہے, ایبٹ آباد از ون آف دا ٹاپ رائٹ ناؤ. تو اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ان کی اسٹیٹمنٹ پہ کیا آپ کامنٹ کرنا چاہیں گی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جلسوں میں کرونا نہیں آتا؟ اس بات پہ میں مطلب کیا کامنٹ کروں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے اسکولز بند کر دیے, یونیورسٹیز بند کر دیں, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہوئے ہیں, پیرنٹس پریشان ہیں, بچے خود پریشان ہیں. بچے بظاہر بڑے خوش نظر آ رہے ہیں لیکن دراصل وہ پریشان ہیں. دھرنوں میں اس کے اوپر میں اب کیا کامنٹ کروں کہ جی کرونا پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا, یا کرونا نے جو پھیلنا ہے وہ تو پھیل رہا ہے, اس کے لیے جو اقدامات حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے وہ تو کرے نا. وہ تو آپ لوگوں کو کہہ رہی ہے نا کہ آپ جلسے مت کریں, وہ تو صرف یہ ہے کہ جلسہ رک جائے. ٹھیک ہے, ابھی تک یہاں پہ ایک عوامی رد عمل میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ بھی سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتی ہیں, آپ بھی دیکھتی ہوں گی کہ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مطلب ایس او پیز کو فالو کروایا جا رہا ہے ہوٹلز میں, شادی ہالز میں, اسکولز میں, ساری جگہوں پہ, جلسوں کے اوپر ان کا کنٹرول کیوں نہیں؟
ابھی میں 2 جلسے تو اٹینڈ کر کے آئی ہوں, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں, اور اسی طرح ہم بھی ہجوم میں سے گزر کے گئے ہیں, ہجوم کے ساتھ رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے یہ تو اپنی اپنی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو تھوڑا بہت ریلیکسیشن دے رہی ہے, کہاں دے رہی ہے, ہرڈلز کریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ نے مانسیرا میں بہت اچھا پاور شو کیا, تو پاور شو تو کیا, لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب نے تو روک دیا تھا, وہ تو ہم نے بس زبردستی مطلب آپ رکے, آپ نہ ملتان میں رکے, آپ رکے نہیں. اچھا چلیں تھوڑا سا جلسوں سے آگے, ان جلسوں سے آگے جاتے ہیں. لاہور کو کیسے دیکھ رہی ہیں, لاہور کا جلسہ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ انشاءاللہ بڑا تاریخ ساز جلسہ ہوگا. اچھا, میاں صاحب خطاب کر رہے ہیں اس میں, یہ ابھی مطلب فیصلہ نہیں ہوا اس کا بھی, ٹھیک ہے. اچھا ہے, لیکن انشاءاللہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک رہی, اللہ نے چاہا تو وہ بالکل چلیں ٹھیک ہے. اچھا, اس جلسے کے بعد بہت سارے جو ریسورسز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ لوگ اسلام آباد دھرنا کرنے جا رہے ہیں, اس میں کچھ صداقت ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں اب سارے پلان تو نہیں بتانے ہوتے نا, ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں تو ایسی بھی ہونی چاہیے جو سرپرائز ہوا. چلیں ٹھیک ہے, تو آپ سرپرائزز کا انتظار کیجیے. چلیں سرپرائزز کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں, اور یقین حکومت وقت بھی جو ہے وہ بہت پلان کر چکی ہے, بہت ساری چیزوں کو اس حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو لاسٹ پریس کانفرنس آئی, انہوں نے کہا جی کہ جو ورکر فورمز ہوں گے, اگر ان کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اگر ایکشن ہوا تو ہمارا بھی ریئیکشن سامنے آئے گا. ان چیزوں کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں میڈم سے ضرور جانیں گے. آپ نے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہنا ہے, اپنے سوالات جو ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک پر جاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tech services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, in support systems. We treat clients as our partners. Core values: accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for watching. جی ناظرین, ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹی ایم آن لائن, اور آپ کے سوالات بھی ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں. ہم کیونکہ بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے, لاہور جلسہ جو ہونے جا رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں بھی ڈیفینیٹلی جس طرح میں نے شروع میں سوال کیا آمنہ صاحبہ سے کہ ایک پاکستان مسلم لیگ نون ہی کافی تھی, کیوں تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی, لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک پریشر گروپ ڈیولپ کرنا تھا, اور ڈیفینیٹلی اس گروپ کا ڈیولپ ہونا, پی ڈی ایم کا اکٹھے ہونا, حکومت کو اگر دیکھا جائے تو اپنی اس وقت لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس جو آتی ہوئی ایک سونامی ہے, جس طرح وہ ورڈ یوز کرتے ہیں, اس کو ہم کیسے کنٹرول کر پائیں گے, اور اس کے وہ حربے استعمال کر بھی چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, کیونکہ وہ اس وقت بال ان کے کورٹ میں ہے, وہ اقتدار میں ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کریں گے. اچھا آمنہ صاحبہ, ایک سوال بھی ہے. سب سے پہلے زریاب خان, تھینک یو سو مچ, آپ نے ریسٹ ان پیس جو ہے پلین کریش میں جتنے بھی لوگ جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کی. اچھا ماجد سردار صاحب,
ڈیفینیٹلی ایک اچھے جرنلسٹ ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ 2014 میں پی ٹی آئی کا دھرنا تھا جس میں 2 جماعتیں شامل تھیں, اور آج کے جلسے میں 10 جماعتوں پہ مشتمل اتحاد ہے. موسٹلی پارٹیز پاس میں حکومت کر چکی ہیں, حکومتوں کا اس طرح حکومتوں میں رہ چکی ہیں, اور مہنگائی اس وقت بھی تھی. لیکن آج کا یہ اتحاد عوام کے مسائل مہنگائی کے خلاف ہرگز نہیں ہے, صرف اور صرف اقتدار کے لیے ہے. اچھا, اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے, شکریہ ماجد صاحب. بات یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے اقتدار لینا ہوتا نا تو شروع میں ہی جب سلیکٹڈ کا شور مچا تھا اسی وقت کر لیتے. اچھا, مطلب اسی وقت ہی کر لیتے, یہ 2.5-3 سال انتظار نہ کرتے. اچھا, انہوں نے موقع دیا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ تبدیلی کریں, آپ ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے, کسی نے نہیں کچھ کہا, ٹھیک ہے, بلکہ اس وقت تنقید ہوتی تھی اپوزیشن پہ کہ اپوزیشن چپ ہو گئی ہے. تو اپوزیشن نے کہا کہ آپ کیجئے, آپ کریں جو کچھ کر سکتے ہیں. کچھ نہیں ہوا. جب آپ کے سامنے سارے حالات آ چکے ہیں, سب فیلیئرز ہیں, آپ کے پروجیکٹس تباہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بی آر ٹی کو دیکھ لیں, ہم 8 سال سے 7 سال سے دیکھ رہے ہیں کیا اس کا حال ہوا پشاور کا. کبھی اس کے اوپر آپ پھول لگاتے ہیں, کبھی اس کو آپ بی آر ٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ تجربات کر رہے ہیں, آپ کوئی پروجیکٹ نہیں کر رہے, آپ تجربات آپ نے ایک لیبارٹری بنا دی ہے. تو پلیز یہ مت کہیے کہ اپنے مفادات کے لیے, انہوں نے مفادات کے لیے آنا ہوتا تو بہت شروع میں آ چکے ہوتے. ٹھیک ہے, لیکن اصل میں اس وقت جب لوگوں کی واقعی انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم لوگوں کی چیخیں نکالیں گے, تو یہ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. ان چیخوں کو سن کے یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ میرا تو یہی مطلب انہوں نے تو اور لوگوں کی چیخوں کے بارے میں کہا تھا, وہ تو مطلب ایوری ون نوز. ہم دیکھیں, میں اگر جس پارٹی سے ہوں نا تو میرا جو کارکن ہے میں چیخوں گی تو وہ بھی چیخے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہم سارے ایک ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں تکلیف ہے, میرا ووٹر ہے یا نہیں ہے, میرے ملک کا شہری اگر مشکل میں ہے تو میں اس کے لیے کڑھوں گی. وہ پی ٹی آئی کا ہی بھلے کیوں نہ ہو کارکن, اگر اس کو تکلیف ہے تو وہ میری تکلیف ہے, کیونکہ ہم اگر نمائندے ہیں اس ملک کے اور ہم نہیں کر پا رہے, ان کو ڈیلیور نہیں کرنے پا رہے, تو پھر ٹھیک ہے ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ بہت جینوئن ہیں. مہنگائی کے اوپر آپ نے بات کی, یہ اس سے تو دوسری رائے ہے کوئی نہیں. اچھا, جیسا کہ ایک اور چیز, کچھ ڈیولپمنٹس کی بات کر لیں. اگر جس طرح ہم حال ہی میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہماری جو پنجاب ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, فیصل آباد کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ایک اچھا بوسٹ ہمیں نظر آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اجرا ہوا سیکنڈ فیز میں ہزارہ کو بھی شامل کر دیا گیا, جو صحت انصاف کارڈ ہے, ان کو کس طرح دیکھتی ہیں پی ٹی آئی کے ان اقدامات کو؟ اگر تو اصل چیز ہوتی ہے جی انوگریشن کرنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ نے انوگریٹ کر دی چیز, آپ نے اعلان کر دیا, اصل چیز ہے اس کی امپلیمنٹیشن. کیا گراؤنڈ پہ ریئلٹیز ہے, کیا وہ واقعی امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں؟ آپ کو بالکل امید نہیں ہے؟ بالکل نہیں, میں یہ نہیں کہتی, میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے, میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس میں 10% صداقت تو ضروری ہو. مطلب ہم تو کہتے ہیں 100% ہو, لیکن آپ دعا کر رہی ہیں نا, ویسے آپ ڈاؤٹ فل تو ہیں کہ لگ نہیں رہا یہ ایسا ہوگا. میں کہتی ہوں کہ خدا کرے بہت اچھا ہو پاکستان کے لیے سب کچھ. میں دعا کی بات نہیں کر رہا, دعائیں آپ کی ہیں, لیکن مطلب اندر ایک ڈاؤٹ تو ہے نا کہ مشکل ہی لگ رہا ہے. کیونکہ جتنے پروجیکٹس ان کے آج تک ہوئے ہیں سارے فلاپ ہوئے ہیں. اچھا, آپ نے چیف جسٹس صاحب کا سنا ہوگا جنگلات کے بارے میں, سو ٹریز کے بارے میں, جو انہوں نے وہ کیا پچھلے دور میں درخت لگانے کا سونامی ٹریز تھے, کیا تھا وہ ملین ٹری, تو وہ فلاپ ہوا. اس کے بارے میں یعنی بلین ٹریز نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ کون سا ان کا پروجیکٹ, ایک پروجیکٹ, جسٹ ٹیل می ون پروجیکٹ جو ان کا کامیاب ہو گیا ہو. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح بات ہے. کے پی میں تو 8واں سال ہے ان کی حکومت کا, کون سا پروجیکٹ؟ میں نے یہ سوال جناب سردار شیر بہادر صاحب سے بھی جب کیا تو ان کا بھی یہی سوال تھا کہ ٹھیک ہے ایک اچھا اقدام ہے, لیکن اقدام کی حد تک ہم تب تک مانیں گے جب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. اچھا, مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ, مطلب جو ان کے ایک جوش خطابت ہے, جو ان کا ایک ولولہ ہے, جو ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ایک میچورٹی لیول ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں بینگ این پولیٹیشین کہ اگر فیوچر میں کوئی بڑی رسپانسبلٹی ان کے کاندھوں پر آئی تو وہ سنبھال پائیں گی؟ انشاءاللہ بہت اچھے سے. یہ کیپیبلٹی ان میں ہے؟ یہ بالکل ہے, اور یہ نظر آ رہی ہے. مطلب اپنے والد کی غیر موجودگی میں جس طرح لے کے وہ پارٹی کو چل رہی ہیں, یعنی میاں صاحب یہاں ملک میں موجود نہیں ہیں, ظاہر آپ کے گھر میں بھی کوئی سربراہ والد گھر میں نہ ہو تو بھی گھر کا نظام تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ تو پوری پارٹی تھی, پھر ساروں کو لے کے چلنا اور اس کو ایک صحیح طریقے سے انداز میں چلانا,
اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے کر رہی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو وہ اپنی تمام ذمہ داریاں بہت احسن طریقے سے پوری کریں گی. آپ یہ نہیں سمجھتی کیونکہ آپ کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ باقی پولیٹیشین سے باقی لوگوں سے بہت ڈفرینٹ اس لیے کیونکہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جو ایک سیاسی گھرانہ ہے، ماشاءاللہ آپ کا اپنا خود کا بہت اچھا ایکسپوئر ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ایک اور اگزامپل ہمارے سامنے ایک موروثی سیاست کی آ رہی، پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی اور ایسا بندہ نہیں تھا، کوئی اور ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جو اس ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو سہارا دے سکتی؟ اگر تو انہوں نے پارٹی کو سنبھالا نہ دیا ہوتا، ٹھیک ہے، پارٹی ڈوب گئی ہوتی، ٹھیک ہے، پارٹی میں شیرازہ بکھر گیا ہوتا، ٹھیک ہے، ہم کہتے کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جب ایسا کچھ ہے نہیں ہے، پارٹی چل رہی ہے، ماشاءاللہ سارے لوگ انٹیکٹ ہیں، سارے لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ماشاءاللہ اور بڑھ رہی ہے، یوتھ آ رہی ہے، یوتھ اور اس چیز کو وہ کر رہی ہے، اپریشیٹ کر رہی ہے، ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اس صورت میں بالکل نہیں کہوں گی. اچھا اب دیکھیے میں اس پہ تھوڑی سی میں بات یہ کرنا چاہوں گی کہ موروثی سیاست پہ میری بات ہوئی تھی ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز ہم گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ایم ایل ایز سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اکثر ایک ہی فیملی سے اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو کیپیبل ہیں، اب اگر ان میں کیپیبلٹی ہے تو لیٹ دیم کم. ٹھیک ہے، دنیا میں کہیں بھی ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جارج بش اور بش 1 اور بش 2 دونوں آئے باپ بیٹا، ہیلری کلنٹن آئی، بل کلنٹن آئے، کیا کہیں کسی نے کہا ہے موروثی یا اس طرح کی لیکن وہاں سیاست پہ ہے؟ ان لوگوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے نا. دیکھیں مطلب یہاں پہ اگر میں اپنی ذاتی بات کروں، بہت سارے لوگ اس سے اتفاق کریں گے کہ میرا انٹرسٹ نہ جماعت سے ہے نہ شخصیت سے ہے، مجھے اس سے پیار ہے، اس شخصیت سے اور اس جماعت سے پیار ہے کہ جو ہمارے لیے ڈیلیور کر رہا ہے. مریم صاحبہ آئیں گی تو ڈیلیور کریں گی نا، آپ ان اس کو سے آنے پہلے تو دیں نا. نہیں میں تو بالکل نہیں روک رہا. دیکھیں ہمارے لیے تو سب قابل احترام ہے، لیکن کیا پوری اس اتنی بڑی جماعت، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس میں کوئی اور کیپیبل بندہ کیوں نہیں ہے؟ یہ دیکھیں ان کو کیوں نہیں سامنے لایا، ان کو اگنور کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں، کسی کو میرا خیال ہے اگنور نہیں کیا گیا، سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں بہت سارے بڑے نام جو ہے وہ ناراضگی ہے ان کی، وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، وہ سٹیپ بیک کر چکے ہیں. خیر اچھا مجھے یہ بتائیے نون لیگ، اب تھوڑا سا ہم نیشنل سے تھوڑا سا لوکل ریجنل میں آتے ہیں، ہزارہ میں آتے ہیں، تو ایک ٹیگ ہے ہمیشہ، ہم نے بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ سوال اٹھایا، میں نے ایون سردار شیر بہادر صاحب سے بھی یہ سوال کیا، اکثر یہ بات ہوتی ہے، ایک ٹیگ لگا ہوا ہے کہ جو 30 سالہ اقتدار رہا ہزارہ میں نون لیگ کا، مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا، کوئی ڈیولپمنٹل کوئی پروجیکٹ نہ ہو سکا، کوئی میگا پروجیکٹ نہ ہو سکا. اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہے، یا یہ ٹیگ غلط لگایا گیا؟ یہ ٹیگ غلط لگایا گیا. اچھا اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں کیوں غلط؟ آپ دیکھیے 30 سال مجھے بتائیے نا، کون سے 30 سال؟ مطلب پاکستان مسلم لیگ، ایک منٹ اب آپ مجھے 2 منٹ بلکہ یا کیا 30 سیکنڈ لے لوں گی. جی 2.5 سال ایک بار، ٹھیک ہے، 2.5 سال دوسری بار، ٹھیک ہے، 5 سال، ٹھیک ہے، اب 5 سال یہ 10 سال ٹوٹل، ان کو آپ 30 سال کہہ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون ہزارہ میں ہمیشہ ہزارہ کو پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور آج بھی ہے. میں آپ کو اگلی بات کیا کر رہی ہوں، ایک الیکشنز میں جب مہتاب عباسی صاحب تھے سی ایم تھے، وہ 2-2.5 سال چلا، 2-2.25 سال. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب پیر صاحب تھے تو بھی 2-2.25 سال چلا. ٹھیک ہے، یہ 5 سال ٹوٹل آپ کی کیپنگ. اچھا مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ گڑھ ہے مسلم لیگ نون ہزارہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، بیچ میں لوگ ڈسپرس ہو گئے، واپس آ رہے ہیں. اچھا نہیں، میرا سوال یہ دوبارہ کرنے کا مقصد یہ اس لیے تھا کہ کیونکہ اگر جس شخصیت کا آپ نے نام لیا، میرے لیے بلکہ میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے وہ انتہائی قابل احترام ہیں سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب، کیونکہ وہ ہزارہ کی پہچان بھی ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو انتہائی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت زیرک سیاستدان بھی ہیں، اور جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ایک وابستگی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر یہ کہوں کہ وہ ان کی اس ایفیلیشن کے تحت بھی ہزارہ کو، اور میں اگر اپنی پرسنل جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق میں ان کے اپنے حلقے بکوڑ کی بات کروں تو وہاں پہ کون سی ایسی بنیادی سہولیات موجود ہیں کہ آپ مطلب ایون کہ وہاں پہ بھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے؟ نہیں، سہولیات تو موجود ہیں. خیر میں نے جب نہیں دیکھیں، آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، میں خود وہاں پہ گیا، بچیوں کا ایک اسکول وہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پہ میں ہمیشہ کنڈیم کرتا ہوں ڈاکٹر اظہر خان جدون صاحب کو کہ جو وہاں اس حلقے کو انہوں نے ون کیا، وہاں سے وہ بھی کچھ ڈیلیور نہ کر سکے، اور وہاں پہ وہ بچیاں 1.5 گھنٹہ پیدل ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ مجھے نظر نہیں آتی.
یہ تو ان کی اپنے اپنے حلقوں کی حیثیت سے آپ بات کر رہے ہیں نا. پہلے آپ نے میں مجھ سے صرف ایک سوال کیا ایگزامپل تھا. ہاں آپ نے ایگزامپل دی. پہلے آپ نے پوچھا کہ کیا, تو میں یہی بتانے کی کوشش کر رھی تھی کہ 2 سال میں ابھی آپ سٹارٹ ہی لے رہے ہوتے, جیسے ابھی آپ کی یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے. میں نے اتنا بریف انٹروڈکشن متاب عباسی صاحب کا اس لیے کروایا کہ مطلب نواز شریف صاحب سے وہ کچھ بھی لے سکتے تھے ہزارہ کے لیے, مطلب اتنی بانڈنگ ہے ان کی. یہ تو اب میں دیکھیں کسی کے بھی ہاف پہ میں تو جواب نہیں دے سکتی, ہے. یہ تو ان کا اپنا وہ ذاتی وہ ہے. میری لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میگا پروجیکٹس پنپتے. بہت سارے میگا پروجیکٹس لائے گئے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دور میں جب موٹر وے کا ہوا تھا, اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ایبٹ آباد کے لیے, میں خود میرے NHA میں میرے پاس یہ ریکارڈ پہ ثبوت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں کہ ہم نے مانگی تھی سب فلائی اوورز اور باقی پھر ان لوگوں نے سروس روڈز کا کہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں NHA کے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں, لیکن بعد میں ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. اصل مسئلہ یہ ہے, بہت ساری چیزیں, بہت سارے میگا پروجیکٹس وہ پائپ لائن میں تھے جو روک دیے گئے. رائٹ ٹھیک ہے. اچھا سیاست کی نظر ہو گیا. اچھا نون لیگ, اور صرف ابھی نہیں ہر دور میں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بہت اچھی اگزامپل, کیونکہ میں نے کہا کہ ایک زیرک پولیٹیشین ہے متاب احمد خان عباسی صاحب, ہمیشہ بہت کم بولتے ہیں لیکن کمال بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو یہاں پہ جو گروپس ڈیولپ ہو گئے, سامنے آ گئے, لیکن مانسیرا جو جلسہ ہم نے دیکھا اس میں ان کی وہی ایک موجودگی جو تھی وہ اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ ان کو پارٹی کے مفاد سے کوئی بھی جو ہے نا لینا دینا نہیں ہے. وہ پارٹی کو آگے گرو کرنا چاہتے ہیں, اس میں وہ گروپس کو پریورٹی پہ نہیں رکھ رہے. وہ بڑا اچھا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اپنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس جلسے میں شرکت بھی کی. تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو گروپس ڈیولپ ہو چکے ہیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں, ہزارہ میں, یہ پارٹی کے لیے اچھے ہیں؟ اچھی تو دیکھیں اس طرح کی جب گروپنگ ہوگی تو اچھی نہیں ہوگی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اتنا زیادہ. کچھ چیزوں کو ذرا زیادہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے, زیادہ پھیلا دیا جاتا ہے. بیچ کے کچھ شرپسند عناصر جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ. کون سے شرپسند عناصر, مطلب کوئی ایک دو گن دیں, ایک دو بتا دیں. نہیں, میں پارٹی کی بات نہیں کر رہی, وہ پارٹی کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, پارٹی کے باہر بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے میں ان کی ذکر نہیں کروں گی. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو بڑھاوا بھی بہت دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ گھروں میں جیسے بھائی ہوتے ہیں, بھائیوں کی آپس میں چپکلش ہو جاتی ہے. ہم سارے میاں نواز شریف کے سپاہی ہیں, سپاہی بھی آپس میں کبھی اونچ نیچ ان کی بات ہو جاتی ہے. کچھ لوگ جو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک پری الیکشن پلاننگ ہے, کہ مطلب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, ہمدردی حاصل کی جائے. ادھر مرتضیٰ صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ہے, ادھر متاب عباسی صاحب, کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کا ایک حلقہ احباب ہے, کیونکہ جب انہوں نے اپنے گھر پہ ایک جلسہ کیا, مطلب میں اس کو جلسہ ہی کہوں گا کیونکہ وہاں پہ بڑی تعداد موجود تھی اور لوگوں کی جو ان کے ساتھ انٹریکشن اور محبت تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو یہ بھی ہے کہ ایک الیکشن سے پہلے ایک پلاننگ, انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ یہ بات کریں. اچھا تھوڑا سا اب بات کرتے ہیں آپ کے ٹینیور کے حوالے سے, جو ماشاءاللہ آپ پہ ذمہ داری 5 سال رہی. آپ نے اس میں اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے بہت سارے ایشوز پر بہت ڈیٹیل بات کی. آپ نے ایون کہ ایسے ایشوز پہ اسمبلی میں بہت ساری چیزیں ہیں بات کی. ہمارے بہت سارے ممبر معذرت کے ساتھ اسمبلیوں میں جا کے بات نہیں کر سکتے, وہ بولتے نہیں ہیں. آپ نے وہ باتیں کی, ہم نے سنی. لیکن ایک سوال ہے جو میرے تک پہنچا ہے کہ آپ نے اپنے علاقے میں, خاص کر جس علاقے سے آپ بلانگ کرتی ہیں, وہاں پہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکی. ڈیلیور کرنے کو اگر تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں تو میرے لیے مزید آسانی ہوگی. نہیں, وہاں پہ کوئی کہنے کا مقصد یہ کوئی ایسا ڈیولپمنٹل پروگرام یا پروجیکٹ آپ نہیں کر سکی کہ جو آپ کر سکتی تھی. شاید اس لیے, اب یہ شاید کا لفظ میں نے کیوں بولا, میری حکومت خیبر پختونخوا میں نہیں تھی اور مرکز میرا وفاق میں ہماری گورنمنٹ تھی, لیکن میری جورسڈکشن نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو تھوڑی سی, اگر لوگوں کو میں اپنے عوام, اپنے بہن بھائیوں کے لیے بتانا چاہوں گی, اگر وفاق میں ہوں اور میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے یا صوبائی سے میں اس طریقے سے مستفید نہیں ہو سکوں گی, اور اگر میں یہاں سے ہوں صوبے سے تو میں وفاق سے نہیں کر سکتی. وہ بہت ہی اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ آپ کو بہت ثوابدیدی قسم کے فنڈز ہوں تو وہ کسی ایک کے لیے نکالنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. اور یہ ہوا بھی تھا, ہمیں ثوابدیدی فنڈز کا وعدہ بھی کیا گیا تھا, ہوا بھی تھا, لیکن کچھ لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے وہ چیزیں بیچ میں رہ گئیں.
یہ ہوا تھا اور ٹھیک ہے. ہمارے وہ فنڈز باقاعدہ ہمارے پاس ان کی بھی ڈیٹیلز ہیں. اچھا. اگر آپ کہیں تو وہ ڈاکومنٹڈ ہیں وہ چیزیں بھی ہمارے پاس جو ہم نے کی اور اس کے لیے ہم نے کتنی کوشش جد و جہد کی. بہرحال وہ بھی کچھ میں نے کہا نا کہ چیزیں بہت ساری سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں. اینی ویز میں اپنے علاقے میں میرا 1 روپے کا فنڈ بھی جو مجھے ملا, آپ یہ کھلا چیلنج ہے, آپ کوئی ثابت کر دے کہ وہ آمنہ سردار کا ٹھیک ہے جو فنڈ ہے وہ گلیات میں یا ادھر, حالانکہ ٹھیک ہے جو ریزرو سیٹ پہ خواتین ہوتی ہیں ان کا کوئی حلقہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے میں نے یہ حلقہ آن کیا. مجھے اسمبلی میں میرے پہ تنقید ہوتی تھی کہ آپ یہ کیوں کہتی ہیں میرا علاقہ گلیات. ٹھیک ہے. ہمیشہ میری تقریر اس بات سے شروع ہوتی تھی تو میں کہتی تھی بیکاز آئی اون اٹ, یس, کیونکہ میں اس کو اون کرتی ہوں. تب ٹھیک ہے باقی خواتین نے پورے صوبے میں دیے, وہ دے سکتی ہیں, لیکن میرا اپنے ہزارہ سے نہیں نکلا فنڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, رائٹ. اور اس میں آپ نے ایک اور بات کی, ہم نے ایک ووکیشنل سینٹر دیا تھا گورنمنٹ کے لیول پہ, اور اس کے بعد 30 یا 40 کے قریب ہم نے پرائیویٹ لیول پہ ووکیشنل سینٹرز اپنے یوسیز میں دیے ہیں. یوسیز ویسیز میں ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے, اس کو ابھی ہم تھوڑا سا مزید انہینس کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں ان کے لیے کوئی تھوڑی سی اور تربیت ہو, بچیوں کے لیے صرف ووکیشنل نہ ہو, اس سے ہٹ کے بھی کچھ ان کو چیزیں سکھائی جائیں. رائٹ, ٹھیک ہے. ایک بریک کی طرف جائیں گے, لیکن چھوٹے سے سوال ہمارے پاس سوال پہنچا کہ پاور شو بہت ٹائم سے ہو رہا ہے, وقت کا ضیاع بھی ہے اور کرونا سے لوگوں کی جانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, مطلب اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے پاور شو تو ہے اور خدا کرے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو ملک کو, ٹھیک ہے, عوام کو فائدہ ہو. ہماری یہی دعا ہے کہ عوام کو, اور خواہش بھی ہے. کرونا جو ہے اگر آپ ابھی گھر میں بھی بیٹھ جائیں گے سب سے اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں, ہم کسی کو گھر سے نکال کے نہیں لا رہے. ٹھیک ہے. لوگ اپنے جذبے کے تحت آ رہے ہیں, لوگ اس پریشانی کے تحت آ رہے ہیں کہ شاید ان پاور شوز کا کچھ اثر ہو جائے, کچھ چیز ہمیں آسانی مل جائے, تو وہ ہم کسی کو گھر سے پکڑ کے نہیں لا رہے. اچھا, ٹھیک ہے. لوگ خود آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اور کرونا سے بچنا ظاہر ہے وہ ہم سب کا اپنا کام ہے, اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ اس چیز کا دھیان بھی رکھتے ہیں کہ وہ جب باہر ہجوم میں بھی جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں. لوگوں کی بات مت کریں نا, مطلب آپ جلسوں کی بات کریں. جلسوں کی میں بات کر رہی ہوں, چلے میں جلسوں کی بات ہی کر دیتی ہوں. وہاں پہ کون احتیاط, کیسے احتیاط ہو سکتی ہے وہاں پہ؟ تو مطلب ہمیں نہ ماسک نظر آتے ہیں, نہ کوئی ایسی SOPs نظر آتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ اتنی بڑی ہجوم میں کس طرح پاسبل ہے اس چیز کا خیال رکھنا. خیر, اچھا ایک بریک کی طرف جائیں گے. ڈیفینیٹلی آپ کا فیڈ بیک آ چکا ہے اور لوگ کامنٹ آج بھی کر رہے ہیں, پروگرام کے بعد بھی کریں گے, لیکن کوئکلی شارٹ سا مجھے ایک جواب دے دیجئے کہ آپ لاہور جلسے کے بعد اسلام آباد جو دھرنا ہے اس کو پلان کر چکے ہیں یا نہیں؟ کچھ چیزوں کے جواب وقت جو ہے وقت پہ چھوڑنا چاہیے, اور وقت ہی دے گا. ٹھیک ہے جی, وقت بتائے گا کہ اسلام آباد آ رہے ہیں, کیونکہ جلسوں تک محدود جو ہے, کیونکہ گورنمنٹ بھی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن اسلام آباد ہی ہوتی ہے. چلیں لیٹس سی جی, جو وقت ہے وہ ضرور فیصلہ کرے گا کہ جو لاہور جلسہ ہے اس کے بعد PMLN کی جو ہے پلاننگ کیا ہے, کیا ہو سکتی ہے. لیکن گورنمنٹ بھی جو ہے وہ جلسوں تک تو میرے خیال سے شاید اس لیے ریزسٹ زیادہ نہیں کر رہی کہ شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اللہ نہ کرے کریٹ ہو جائے. لیکن جب اسلام آباد میں PDM آئے گی, تو اگر وہاں پہ 2 جماعتیں تھیں, تو جب PDM 10 جماعتوں کے ساتھ اسلام آباد آئے گی تو اسلام آباد کا کیا مستقبل ہوگا, اس کا فیصلہ وقت کرے گا. میڈم نے کہہ دیا. ایک بریک پر جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے میڈم کی جو شخصیت ہے, جو ایک خوبصورتی ہے, جو ان کا ایک اندر کا جو انسان ہے, جو جیتا ہے اس معاشرے کے لیے, جو جیتا ہے اس معاشرے کی بہتری کے لیے اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI based applications.
FinTech Solutions. FinTech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tech services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools in support systems. We treat clients as our partners. Core values, accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for watching. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले आपसे कहा कि अब उस शख्सियत को हम सामने लाएंगे जो शख्सियत जो है औरों के लिए जीती है, औरों के लिए काम करती है, क्योंकि आमना सरदार साहिबा की जो कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और हज़ारा रीजन में जिन इनकी जो कोशिशें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। शायद बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको शायद ये ना पता हो कि इन्होंने नौजवानों के लिए आवाज़ उठाई, जो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के जो केसेस आए उनके ऊपर जो इनका एक स्ट्रेट और हमेशा से इन्होंने जो अपने पैगामात, जो मैसेजेस हमें दिए, हमने उनको हाईलाइट भी किया, वो चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने, और हमेशा हक़ की बात की, हमेशा वेमेन एम्पावरमेंट पे ख़वातीन के लिए बात की कि उनको आगे आना चाहिए। ये मतलब हमारे लिए, हज़ारा के लिए ये ख़ुद एक रोल मॉडल की हैसियत से, क्योंकि जिस फैमिली से ये बिलोंग करती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जितनी इज़्ज़त अल्लाह ने आमना साहिबा को दी है, शायद ही इनकी फ़ैमिली में किसी खातून को इससे पहले इतनी अल्लाह ने इज़्ज़त दी हो। तो यकीनन एक रोल मॉडल हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में आप एक मिसाल बना के, उन ख़वातीन के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो कैपेबल हैं, जो ये अपने अंदर एक जज्बा रखती हैं ख़वातीन, तो वो इनको रोल मॉडल बनाकर इनके पास आकर इनसे गाइडेंस, कभी भी इनके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हुए। हम जब भी जाते हैं, हमें कोई गाइडेंस चाहिए होती है, कोई बात करनी होती है, तो ये हमेशा हमें बहुत अच्छे अंदाज से हमें जो है वो गाइड करती हैं। तो आज बात करेंगे एक ख़ातून की हैसियत से। आप क्या समझती हैं कि जो आज के दौर की ख़वातीन हैं वो कहाँ खड़ी हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत और पुरखुलूस आपके अल्फाज के लिए। और देखिए, आज की जो औरत है वो माशाल्लाह बहुत आगे आ चुकी है, तालीम में, जॉब्स में, ब्यूरोक्रेसी में। आप जहाँ देखें आपको टॉप पोजीशन ख़वातीन की नज़र आ रही हैं। एक तो उनके अपनी मेहनत है, या और अगर मैं हज़ारे की बात करूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हज़ारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े ब्लेस्ड लोग हैं कि हमने अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाई भी है, बेशक। और उनकी तालीम के लिए हम हिजरत भी करते हैं, बेशक। तो ये एक बहुत क्रेडिट मैं हज़ारा वालों को दूंगी। तो माशाल्लाह अगर ओवरऑल ख़वातीन की बात करें, आप देखें अभी हमारे सामने सियासत में भी ख़वातीन आगे आ रही हैं। हमारे पास ब्यूरोक्रेसी में, जैसे मैंने कहा, आप ऑफिसेज में चले जाएं, आप हेड देखें, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, बहुत अच्छा लगता है जब इस किस्म की ख़वातीन आ रही हैं। आपने कहा आप इनको कहाँ देखती हैं? मैं इनको इससे भी आगे देख रही हूँ। हमारा जो मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारी जो ये पिदरसिरी मुआशरा है, इसमें अब ख़वातीन को आपके साथ निकलना होगा, क्योंकि जिस तरह महंगाई है, जिस तरह हालात, आपने अपने बच्चों को आसाइशें देनी है। एक बंदा घर का कुछ नहीं कर सकता, उसकी बीवी को या उसकी बेटी या बहन, जो भी उसके घर में औरत है, उसको उसके साथ उसका बाजू बनना पड़ेगा। ठीक है। तो बाजू आजकल औरत जो है वो सपोर्ट है अपने घर की। ठीक है। और इसमें कोई उसका निकलना, मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो एक महज़ब तरीके से अपने घर से निकल रही है और एक कॉज के लिए निकल रही है, तो उसको निकलने के लिए सबसे अहम किरदार कौन अदा करेगा? जाहिर है उसके घर वाले। मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो अगर मेरे घर के मर्द मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं यहाँ बैठ नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही।
میرے پیچھے میرے شوہر ہیں, میرا بیٹا ہے, میرے والد, میرے بھائی, میرے پورا سسرال, میرا پورا سارے لوگ جو میرے گھر کے مرد ہیں. اگر وہ مجھے ایک بھی کوئی اعتراض کرے گا تو شاید میری جو بھی کام ہوگا اس میں فرق آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو طے ہے. تو آپ ہاں, اور یہ کہنا کہ عورت آزاد اور یہ, میں اس قسم کی باتیں کبھی بھی پسند نہیں کرتی. عورت مرد کے بغیر کچھ نہیں ہے, مرد عورت کے بغیر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں ایک جزو ہیں اور ایک گاڑی کے جو جیسے دو پہیے کہتے ہیں, تو بالکل ہیں. تو اس سے تو ہم انکار ہی نہیں کر سکتے. اور میں عورتوں کی جو آزادی ہوتی ہے نا, جو بے جا آزادی ہوتی ہے, اس کے بھی میں بڑے خلاف ہوں. ٹھیک ہے, آپ ایک جائز حدود میں اپنا کام کیجئے اور اس کے بس اپنے جو بھی اس کے نتائج ہیں وہ حاصل کیجئے. ٹھیک ہے. اچھا, مختلف فورمز پہ آپ سے ملاقات ہوئی, ہم نے بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے آپ کے ایونٹس کو کور کیا جس میں آپ نے ڈائریکٹ یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کیا. آپ کے بہت سارے انٹریکٹیو سیشنز تھے, آپ کی موٹیویشنل اسپیچز تھی, سیمینارز تھے, ہم بہت ساری جگہوں پہ اکٹھے رہے. تو دیکھا کہ نوجوانوں کا جو ایک جھکاؤ آپ کی طرف ہے, کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو ہمیشہ آپ بات دل سے کرتی ہیں. نوجوان جو ہے وہ آج مایوس بھی ہے, پریشان بھی ہے, تو اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے, نوجوان میرے دل سے بڑے قریب ہیں, کیونکہ میرے اپنے بچوں کی عمر کے ہیں ابھی, جو ہمارے پاس 65 یا 65% ہماری ہے جنریشن, نئی نسل ہے. اور یہ آپ کا اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا یہ بومب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یس, یوتھ بومب بھی ہو سکتا ہے اور یوتھ گرج بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم نے پازیٹیو وے میں لے کے چلنا ہے. بچہ آج کا پریشان کیوں ہے؟ ایک تو ہمارا ناقص جو میں سمجھتی ہوں تعلیمی نظام ہے پرانا, ٹھیک ہے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو ہمارے 2 نہیں بلکہ 3 میڈیمز چل رہے ہیں. ابھی کل پرسوں اعلان ہوا جی کہ اب تو ریجنل لینگویجز میں بھی ہوگی ایجوکیشن, اور انگلش میڈیم اور اردو. تو یہ جو 3 میڈیمز ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت مسائل کا شکار ہے. ایک بچہ جب کالج سے نکل کے پروفیشنل لائف میں جاتا ہے, وہاں انگریزی اور یہ اور وہ, اس کے لیے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو جاب اپرچونیٹیز نہیں مل رہی, ان امپلائمنٹ ہے, بچے کو پتہ نہیں ہے, اس کو انٹرویو دینے کا طریقہ نہیں پتا, اس کو بات کرنے کا اس کو سکھایا نہیں جا رہا. ہم جب پڑھتے تھے تو ہماری تربیت ہوتی تھی, بالکل پہلی بات یہ تھی, ہمارے پیرنٹس کے جو استاد تھے وہ کہتے ہیں ہماری تو ہوتی ہی تربیت تھی زیادہ. ٹھیک ہے, تو تربیت ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب بکش نالج رہ گیا, ٹیچر آتا ہے, ٹھیک ہے, بکش نالج دیتا ہے, چلا جاتا ہے. بالکل ایسے. وہ گرومنگ یا وہ تربیت جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے. کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہے. آپ کے ابا نے یا اماں نے آپ کی ذہن میں ڈال دیا تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تو بس وہ آپ چاہے آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ڈاکٹری کے لیے کرنا پڑے گا. یعنی آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. تو ہمیں یہاں پہ اپنے سکولز میں نے یہ ایک وہ دی تھی, بلکہ ابھی بڑی خوشی بھی ہوئی ہے, ایک خاتون ایم پی ہیں, انہوں نے اس کو کیا بھی ہے کہ سائیکولوجسٹ بھی ہونے چاہیے سکولز میں, جو پرائیویٹ سکولز میں ہوتے ہیں گورنمنٹ سکولز میں بھی ہونے چاہیے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ کریئر کاؤنسلرز ہوں, ایسے لوگ ہوں جو بچوں کو گائیڈ کریں. اور پیرنٹنگ کی بہت ضرورت ہے. میں آپ کو کہنا چاہوں گی طاہر صاحب کہ والدین کو سمجھانا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ آج کا بچہ جو ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی ضرورت ہے. میں چونکہ پیرنٹنگ کے اوپر بھی کام کر رہی ہوں تو پیرنٹس کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. ایک جنریشن گیپ اس حد تک جو ہے وہ ایکسیڈ کر چکا ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمیں جب اسکول میں مار پڑتی تھی تو ہم کوشش کرتے تھے کہ 2 دھپڑ یا 2 اسٹکس اور کھا لیں, گھر میں بات نہ پہنچے. کیونکہ آج تو اللہ معاف کرے بچے کو آپ اونچا اگر بول بھی دیتے ہیں تو والدین آ جاتے ہیں جی ہم تو فیسیں دیتے ہیں. تو وہ کلچر جو ہے وہ اچھا تھا کہ ایک خوف تھا استاد اور شاگرد کے درمیان, ایک احترام کا ایک رشتہ تھا. خیر آگے بڑھتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے. 2-4 چیزیں آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ میرے ناظرین بھی ان کے سوال. جی پلیز. یوتھ والے میں ایک جو چیز جو بہت امپورٹنٹ مجھ سے مس ہو گئی, آج کے بچے کو تربیت کا بھی میں نے کہہ دیا, تعلیم تو ظاہر ہے وہ لے ہی رہے, لیکن اسکل آج کل دنیا بھر میں اسکلز کا پوچھا جاتا ہے. یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہاری تعلیم کتنی ہے, آپ کی اسکل کیا ہے. آپ کو بولنے میں مہارت ہے, یہ آپ کی اسکل ہے. آپ جتنے بھی پڑھے ہوئے ہیں وہ کوئی نہیں پوچھے گا, آپ کو دیکھیں گے کہ ہاں جی یہ تو بولنے میں بہت اچھا ہے, دس از یور اسکل. تو اپنے اندر اپنی اسکلز کو ڈیولپ کیجیے, اپنے اندر سے اپنے آپ کو تلاشیے, ٹھیک ہے, اور ایسی
صحبت میں ایسے فورمز پہ جائیے جہاں پہ لوگ آپ کو گروم کرنے کے لیے موجود ہوں. Right. اور ہمارے جیسے جو والنٹیئر ہیں, جب آپ ہمارے پاس آئیں گے, بسم اللہ بسم اللہ, میں نے بالکل پہلے ہی کہہ دیا تھا. اچھا, اب بات کریں گے جو ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بنتا جا رہا ہے, جو ہمارے معاشرے کا ایک ایسا چہرہ ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے, جو کم سن بچوں سے جنسی زیادتی کے اور تشدد کے جو واقعات اتنا مطلب فاسٹلی گرو ہوتی جا رہی ہے یہ چیز, جس کے اوپر آپ نے ہمیشہ آواز بلند کی, ہمیشہ بات کی, ایک ماں ہونے کے ناطے, ایک اسٹیک ہولڈر ہونے کے ناطے, ایک شہری ہونے کے ناطے ہمیشہ آپ کی آواز ہم نے دیکھی. آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ان رویوں کو, ان چیزوں کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت مطلب بہت ڈیبیٹیبل ہے. یس آف کورس, اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ہم نے 2 پروگرامز بھی کیے تھے, آپ کے ساتھ بھی ہوئے بھی تھے. تو یہ پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو خود کو ہی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگین میں کہوں گی ہمیں اپنے دین سے قربت کی ضرورت ہے. ہم دین سے بھی دور ہو گئے ہیں, اس وجہ سے بھی ہم مسائل کا شکار ہیں. ہمیں جو ہمارا سسٹم بنتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو لوگ اس طرح کی درندگی کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکل نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی کوئی ایک صحیح بندہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. میں 2013 میں جب میں اسمبلی میں نئی گئی, لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا, اور لاہور میں ظاہر گورنمنٹ پی ایم ایل این کی تھی, پھر بھی میں کھڑی ہوئی. میرے پہ بڑا اعتراض ہوا, لیکن میں نے کہا ایک کاز کے لیے کھڑی ہوئی ہوں, ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کا انصاف دلانا چاہیے. تو ہماری تو کوششیں ہمیشہ رہی ہیں, اور ابھی بھی ایک سلسلہ کار یہ شروع کیا تھا کووڈ سے پہلے کہ اسکولز میں جا کے بچوں کے اویئرنیس ان کے ساتھ سیشنز کیے تھے. بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی میں نے کیے, پرائمری لیول کے, اور ان کو سمجھایا. اور بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں تو وہ خود بھی ان کو بتا دیتے ہیں گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ اور یہ ساری چیزیں, لیکن گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں اس کو بڑا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. تو اب ہم ایسا ہو گیا, اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, کچھ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں, جی ہاں, سائیکولوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, جو اس طرح جائیں گے اسکولز وغیرہ. ٹھیک ہے, اس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, کرنٹلی بہت زبردست کام کیا جا رہا ہے ڈسٹرکٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. ہزارہ قاضی جمیل الرحمان صاحب ڈی آئی جی ہزارہ اس کے اوپر مختلف سیمینارز پروگرامز جو ہے ان کا انعقاد کر چکے ہیں, اور کل بھی اس حوالے سے ایک جرنلسٹ کی ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا. تو یہ چیزیں خوشائند اس لیے کہ ہم اپنے اپنے ایریاز میں اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کو اون کر کے ہم اس کو پروسیس میں ڈالیں. لیکن یہاں پہ وقت جو ضرورت ہے وہ پیرنٹس کی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ آبزرو کرنا ہے اپنے بچے کو, اس کی نیڈس کو, اس کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا. اچھا میم, نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, ڈیبیٹیبل ہے. اب تھوڑا سا مجھے بتائیے ٹورزم کے اوپر آپ نے, کیونکہ آپ جس علاقے سے بلانگ کرتی ہیں, دنیا میں گلیات جو ہے وہ اس کی ویلیز جو ہیں وہ مشہور ہیں سیاحت کے حوالے سے, آپ نے اس کے فروغ کے لیے بہت بات کی, آواز اٹھائی, اس کے لیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ پہلے تو جی یہ کہ میری بات, اب آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور میری بات بہت لمبی ہو جائے گی, اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی. جیسے ابھی ہمارے اوپر بہت ساری اتھارٹیز اور یہ چیزیں بٹھا دی گئی ہیں. پہلے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, وہ اپنا کام کرتا تھا, اور ٹھیک ہے جی وہ ہو رہا تھا, سلسلہ کار چل رہا تھا, انہوں نے کیا کام, اسی میں ہی مزید کرنے کی ضرورت تھی. بجائے اس کے کہ آپ ایک اتھارٹیز بنا دیتے ہیں, آپ لا کے آٹونومس باڈیز بٹھا دیتے ہیں, ایک پرائیویٹ بندہ بیٹھ کے آپ کے اوپر وہ کر رہا ہوتا ہے سارا, مطلب جو ہوتا ہے باڈی گورنر ہے اور یہ سارا کچھ. اینی ویز اس پہ میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گی, میں نے بہت زیادہ بات کی ہے. یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح یہ پھیلاتی جا رہی ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مطلب یہ اچھا نہیں ہے کہ مطلب یہ اس کی جورسڈکشن جو ہے اس کو بڑھا دی, جورسڈکشن بڑی ہے, بہت خوشی کی بات ہے, لیکن میرا بندہ, میرا بھائی, میرا بہن, میری ماں, وہ کیوں مطلب مجبور ہوں, وہ مجبور ہو رہے ہیں, ٹیکسز ان پہ پڑ رہے ہیں, ان کو آپ جورسڈکشن بڑھائیں. ٹیکسز کی تو وہاں پہ بات آتی ہے کہ جہاں پہ آپ ڈومیسائلز آپ کے وہاں کے ہیں تو وہاں پہ تو ٹیکسز اتنے نہیں ہیں, اور دوسرا اب جو کمٹمنٹس کی جا رہی ہیں, بہت سارے مسائل شروع ہو چکے ہیں. اچھا نہیں, یہاں پہ تو یہ بات بھی ہے, دیکھیے جورسڈکشن بڑھنے سے عوام کے لیے ٹھیک ہے, جورسڈکشن بڑھنے سے وہاں کی جو ان ایمپلائمنٹ ہے, وہاں کے لوگوں کو بھی جو جاب اپرچونٹیز ہے وہ بھی ملے گی. ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا کہ کچھ آپ کے علاقے کے لوگوں کو, آپ کی جو بھی ہوتے ہیں باہر سے بھرتیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اٹک پار سے بھرتیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ بتائیں نا, کہاں میرا کون سا گلیات کا بچہ بھرتی کیا آپ نے,
ٹھیک ہے. تو میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ کریں گے. اس دن میں ڈی جی صاحب کا سن رہی تھی اور میں نے کامنٹ بھی کیا تھا کہ آئی وش, چلیں میری خواہش ہے کہ ایسا ہو. پیوستہ رہے شجر سے امید ہے بہار رہے. انشاءاللہ میرے بچے آئیں, میری گلیات کے لوگ آئیں. اور دوسرا جو اہم سوال اسی سے سوری میں ایک ہمارا یہاں پہ آپ جی ڈی اے کے نام, سوری جی ڈی اے دماغ پہ آپ نے وہ کر دیا, جی پیک کے نام سے ہمارا ایک پروجیکٹ تھا ہمارا, مینس کہ وہ برٹش ٹریک ہے, اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو گورنمنٹ اون کرے. ابھی کچھ افواہیں سننے میں آئی ہیں کہ شاید ایسا ہو. آئی وش کہ وہ ہو جائے ابو دا پارٹی لائنز, ابو پارٹی ایفیلیشنز. آئی وش کہ وہ ہو اور وہ امپلیمنٹ ہو. چلیں انشاءاللہ. اچھا, کنکلوژن کی طرف جائیں گے. کنکلوژن میں بات جب آتی ہے, ہم جس علاقے سے, جس سٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ ایبٹ آباد ہے. اور ایبٹ آباد میں آج کل جو اس کو جس طرح میں بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ ہیلی سے بھی اگر ایبٹ آباد کو اگر دیکھیں تو اتنا گرد آلود ہو چکا ہے وہ کہ نیچے ایبٹ آباد نظر نہیں آتا. تو اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے اوپر ایک دکھ, ایک تکلیف جو مطلب شاید میرے چہرے کے تاثرات سے تو نہیں ہو سکتی لیکن میری آہ کی صورت میں نکلی ہے کہ کیسا ایبٹ آباد, جو لوگ آج سے 20-25 سال پہلے آئے تھے تو انہوں نے کہا اچھا ایبٹ آباد, تو اب وہ جب سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ہم کہاں آ گئے. ٹھیک ہے. تو اس میں نااہلی ہمارے اداروں کی بھی رہی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے محکموں کی بھی رہی ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے آپ ہر چیز کی اجازت دے دیتے ہیں, آپ نے سارے جہان کی کسیاں اور سارے جہان کے وہ بند کر دیے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو گراؤ اور تجاوزات کرو. دس از رانگ. پہلے آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے. تو یہ چیزیں, اس میں قصوروار ہم عوام بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے ہیں نمائندے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, سب ہیں. اس لیے عوام, اس لیے کہ عوام کیوں آواز نہیں اٹھاتی. جب ایک بچہ بہہ جاتا ہے, اپنے گھر سے بچی نکلتی ہے اور وہ پانی میں بہہ جاتی ہے, پھر ہم اٹھتے ہیں اور روتے ہیں اور تڑپتے ہیں, تو ہم پہلے کیوں نہیں آواز اٹھاتے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کو ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت. بہت شکریہ. اگر کوئی لاسٹ کامنٹ ہے, آپ کوئی بات, کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کے لیے کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا فورم حاضر ہے. بہت شکریہ جی کہ آپ نے یہاں دعوت دی. اور سب سے پہلے میں ہمیشہ بچوں کو, یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں, اپنے اوپر بھروسہ رکھیے. آپ کچھ ہیں اور وہ جو ہیں اس کو تلاشیے اپنے اندر. وہ کیا ہے, علامہ اقبال کا شعر ہے, اپنے اندر ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو اپنا نہیں بنتا نہ بن میرا تو بن. وہ والی بات ہے کہ اگر میں نے غلط پڑھا ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ اپنے کو خود, اپنی شخصیت کو خود نکھاریے بھی اور خود نکالیے بھی. اور کبھی بھی کسی بھی قسم کی اس کی چاہیے آپ کو کوئی بھی ہیلپ, کوئی بھی کسی قسم کی سپورٹ, اسسٹنس, میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں. چلیں جی, وش یو گڈ لک. اور ونس اگین آپ کا بہت شکریہ. اینڈ میں اس فورم سے جناب سردار ذوق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے ہمیں چھوٹے بھائیوں کی طرح, دوستوں کی طرح ٹریٹ کیا. جہاں جب بھی ملے ان کا بھی نہایت شکر گزار ہوں. اور دعا گو ہوں کہ اقتدار میں کوئی بھی ہو, کوئی جماعت بھی ہو, کوئی شخصیت بھی ہو, ہمیں اس سے ضرور اس وقت پیار ہوگا کہ جب وہ ہماری بنیادی ضروریات کو پورا کرے گا. چاہے وہ ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ہماری کوئی بھی ایسی ضرورت ہے جس کو وہ پورا کرے گا. نہ ہم خواہشات اب رکھتے ہیں کہ کوئی میگا پروجیکٹ آئے, کوئی بہت بڑی چیز ہماری لائیں, لیکن ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں, جو سڑکیں ہیں, جو سڑکوں کے حالات ہیں, جو ہمارا صحت کا جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے, وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. لیکن اس میں قصوروار آمنہ صاحبہ کی بات سے میں سیکنڈ کروں گا کہ ہم عوام کا بھی ہے. آج اگر انکروچمنٹ کی بات ادارے کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان اس لیے آتا ہے کہ اس وقت آپ پیسے لے کر نقشے تو پاس کر دیتے ہیں اور ہم عوام پیسے دے کر نقشے پاس کروا لیتے ہیں, تو یہ ہم بھی برابر کے قصوروار ہیں. آج اگر ادارے ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو وہ کیوں نہیں ڈال سکتے, ہمیں اس کا جواب معلوم ہے. آج اگر ہم اپنے آپ کو شرمندہ تصور کرتے ہیں, ہمارے گھروں میں پانی جاتا ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے انہی بارشوں میں, انہی نالوں کی نظر ہو جاتے ہیں, تو اس میں قصوروار کسی کا نہیں ہے, ہمارا اپنا ہے, کیونکہ ہم نے پیسے دے کے نقشے پاس کروائے ہیں اور ان تجاوزات کے اوپر ہم نے قبضہ جما رکھا ہے. تو ہم بھی اتنے ہی قصوروار ہیں کہ جتنے ادارے اور نمائندگان, اور جواب ہم سب نے اسی ذات کو دینا ہے کہ جس ذات نے ہمیں, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آج اقتدار دیا, آج کرسی دی, آج طاقت دی, مجھے قلم تھمایا, مجھے بولنے کی جو ہے استطاعت اس رب نے دی. تو اس رب کو ہم کیا منہ دکھائیں گے, اس رب کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر اس پر ہم سوچنے بیٹھ جائیں تو شاید ہم اپنے آپ کو اگر ایک ایک کر کے ٹھیک کرنے لگ جائیں نا, تو یہ پورا معاشرہ ہمارا بہتری کی طرف
چل پڑے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.